चंद सालों से मरियम सफदर साहबा की शक्ल में और पै दर पे सहाफत के ऊपर, आज़ादी सहाफत के ऊपर हमले हो रहे हैं। ना सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि अब तो बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। एक काम वही हो रहा है पहले की तरह, और वो ये हो रहा है कि मरियम नवाज, जिनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं था, कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, सियासी कहा मैंने, किसी किस्म का हुकूमती ओहदा नहीं था, ना वो कहीं डायरेक्टर जनरल थी, ना वो SAPM थी, ना एडवाइजर थी, ना वो फेडरल मिनिस्टर थी, ना वो स्टेट मिनिस्टर थी, ना वो PTV की हेड थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इज्जत बख्शनी शुरू की अदारों को और मीडिया को, वो डॉन लीग से शुरू हुई और उसके बाद टोकरियों में पहुंच के खत्म हुई, और अभी ये जारी है, सिलसिला खत्म नहीं हुई। आपने देखा कि जो पहली ऑडियो आई मरियम सफदर साहबा की, जिसको मान लिया गया, तीनों ऑडियोज को मान लिया गया नून लीग की तरफ से, पहली ऑडियो आई जो ये कहती है कि ARY, समा, 92 न्यूज जो है और 24 इनके एड्स काट दिए जाएं। मेरे ख्याल में तो ये आज़ादी सहाफत पे हमला था, लेकिन मसला ये है कि आपके किसी प्रेस क्लब को नहीं लगा कि ये आज़ादी सहाफत पे हमला है, आपके PFUJ को नहीं लगा, आपके PBA को नहीं लगा, सारे मेरे भरा सत्तू पी के सुते ने। उसके बाद दूसरी ऑडियो आई, उसमें बताया गया कि किस तरीके से जियो TV और दुनिया TV उनके कंट्रोल में है, उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा देखना मैं कैसे सबक इनको सिखाते हैं हम लोग। अब दो बातें इसमें से हो सकती हैं इस ऑडियो में से। एक बात यह हो सकती है कि मरियम सफदर साहबा झूठ बोल रही हो सकती हैं खामखा किसी के बारे में, जैसे मैं क्लेम करूं कि आप मेरे साथ मिले हुए हैं, बस मिलकर रिपोर्ट करेंगे हम। तो अगर मरियम सफदर साहबा झूठी हैं तो सहाफती तकाजों के मुताबिक इन चैनल्स को फौरी तौर पर मरियम सफदर साहबा को या तो डेफेमेशन का नोटिस भेजना चाहिए था, और चलें अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में कई लोग ऐसी बात कर जाते हैं, तो कम से कम एक खत लिखना चाहिए था, एक ओपन लेटर, कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे इदारे आपके साथ नहीं मिले हुए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, करते हैं, आइंदा भी करेंगे, हम आपके साथ नहीं मिले हुए, हमें डिफेम मत कीजिए और अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हमारी ऑडियो है। लेकिन आजकल सत्तू हुंदे नहीं है, बस सत्तू पी के सुते हैं सारे सर्दियां च भी। किसी ने जवाब नहीं दिया। जियो TV एक मोतबर अदारा है, दुनिया TV एक मोतबर अदारा है, किसी ने इस पे बात करने की जिसारत नहीं की। अब रही सही कसर बिल्कुल पूरी हो गई। वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, उन्होंने देखिए किस तरीके से एक फेडरल मिनिस्टर एडवाइजर को या मिनिस्टर को, या उस टाइम वो सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, उनको कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो जी मैं जी कर रहे हैं, और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि फलाने को मैंने हटा दिया, फलाने को लगा दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है जो लफ्ज हसन निसार साहब के बारे में बोले गए। सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं। मजहर अब्बास साहब हम पे भी तनकीद करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उनकी जुबान हमेशा शाइस्ता रहती है। मुझे उनके जर्नलिज्म से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं किसी नशे में हूंगा, मैं ऐसी बात उनके बारे में कहूंगा कि वो भौंकते हैं। फिर इरशाद भट्टी उभरता हुआ सितारा है, मेरा दोस्त है, दोस्ती के नाते मैं लिबर्टी ले जाता हूं ये कहते हुए, लेकिन मुझे थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई है, क्योंकि वो दीवार पे बैठ के बहुत उछल रहा था, उसको ये बहुत याद आ रहे थे। तो एक रियलिटी चेक मिला है इरशाद भट्टी को कि ये आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को समझते क्या हैं ये लोग, आपकी औकात है क्या इनकी नजर में। मरियम सफदर साहबा को 24 घंटे से ज्यादा हो गया ऑडियो आए हुए, जिसमें वो सीनियर तरीन सहाफियों के बारे में ये कह रही हैं कि ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं और सहाफियों को टोकरियों में डाल रही हैं।
جن کے نام ٹوکریوں میں لیے وہ معزز صحافی ہیں، وہ بھی ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، وہ معزز لوگ ہیں. تو کیا کسی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے؟ شہباز گل تو کسی کو کہہ دے ٹویٹر کے اوپر کہ آپ یہ غلط خبر دے رہے ہیں، تو اگلے دن ہمارے بزرگ ہیں ناصر زیدی صاحب، وہ ایک اتنا لمبا پھرلا نکال دیتے ہیں میرے خلاف. میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، روز پھرلا نکالیں، سینئر صحافی ہیں، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا آج کل پی ایف یو جے کا یہ والا جو چیپٹر ہے یہاں کا، یہ چھٹی پہ ہے یا اتنی پسند ناپسند ہے؟ پھر سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ ٹوکریاں لگائے پھر رہے ہیں، جب آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے ناموں پہ بھی ٹوکریاں لگیں گی. ہمارے لیے نہیں، اپنی برادری کے لیے بولیں. اور اگر کوئی ڈر ہے، اگر جکڑا ہوا ہے شریف فیملی نے کسی چیز کو، تو کم از کم وہ بتا دیں، ہمیں بتا دیں. گورنمنٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مذمت کرتے ہیں ایسی زبان کی. پاکستان میں ایک تو رواج ہے سخت لفظوں کا، اور گالی گلوچ کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ہم سخت طریقے سے مذمت کریں تو اس کو گالی گلوچ کہا جاتا ہے. گالی گلوچ یہ ہوتی ہے حضور جب کتے کی طرح بھونکنا کہا جائے، اس کو گالی کہتے ہیں. گالی وہ ہوتی ہے جو بلاول نے دی تھی، تب بھی آپ بالکل سائلنٹ موڈ پہ رہے تھے، کسی کی آزادی پہ حملہ نہیں ہوا تھا. جب رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کو تبرہ دیا تھا تب تھی گالی گلوچ. گالی گلوچ یہ ہے جو مائنڈ سیٹ بار بار آپ کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس میں پھر نظر بھی آتا ہے، مخصوص چینل ہے، پی ایف یو جے میں دیکھیں تو وہاں بھی ان کے امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں، پی بی اے میں دیکھیں تو وہاں بھی انہی کا ہولڈ ہے، ڈائریکٹر نیوز کی دیکھیں تو وہاں بھی ان کا ہولڈ ہے. خبریں دیکھیں تو سب سے زیادہ شریف فیملی کی وہیں سے لگتی ہیں. اگر کوئی عدالت بلا لے تو کہا جاتا وہ آزادی صحافت پہ آپ نے بھی حملہ کر دیا. آپ میں ہمت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے کی کہ آپ آزادی صحافت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ میں ٹوکریوں والوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. خدا دا واسطہ ہے کو اپنے لیے بولو، ساڑھے لیے نہیں تھے. میری آج کی پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے، او بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کچھ تو بولو، سانس ہی لے لو اونچی، ہم آپ کے سانس کے ساتھ سانس ملا لیں گے. تو اس لیے یہ ڈان لیگ سے جو بات شروع ہوئی ہے، اس سے مجھے جسٹس عظمت سعید صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ پورا سسٹم اتنا کرپٹ ہو گیا جو انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ٹیبل پہ ایک نیچے بیٹھے منہ کھولے لوگ یہ بیٹھے ہیں کہ اوپر سے کرمز گریں، ان کے منہ میں پڑے، یہ کھائیں اور یہ ڈیفینڈ کریں جا کے پھر ان مافیاز کو. تو ہمیں جواب چاہیے. جواب آج مانگ رہے ہیں اپنے صحافی بھائیوں سے. آپ آج میرے ہم آواز بنے. جواب چاہیے کہ کوئی عام شہری ذرا سی بات سوال پوچھ لے تو پریس کلب پہ انٹری بین ہو جاتی ہے، پریس کانفرنس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ تک کے بارے میں اداریے لکھتے ہیں، آج ڈان نے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے. آپ دبا کے کیمپین چلاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں نہ پوچھے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ سٹنگ جج کی پگڑی اچھالیں گے، کسی بھی باعزت شہری کی پگڑی اچھالیں گے، تو کیا آپ سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا آپ کی خبر کا؟ آپ لوگوں کی خواہشات پہ خبریں چھاپیں گے تو کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو بات بڑی سادہ ہے. اب صحافتی تنظیموں کو واضح اپنا لاہ عمل دینا پڑے گا، اور اگر ان تنظیموں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو جو آزاد صحافی ہیں انہیں سیدھا باہر نکلنا پڑے گا اس میں سے. یا پھر یہ یاد رکھیں، آپ کے اور میری طرح کے مڈل کلاس کے لوگوں کو پھر یہ لوگ کتا کہیں گے اور ہماری آواز کو بھونکنے والا کہیں گے. تو پھر تیار ہو جائیں، اگلے مرحلے میں یہ ہمارے گلوں میں پٹے بھی ڈالیں گے اور ہمیں گلیوں میں لے کے پھریں گے. تو یہ وقت ہے کہ آپ اب آواز بلند کریں، آپ ان سے سوال کریں. کس حیثیت میں یہ بی بی ایڈ کاٹتی تھی؟ کس حیثیت میں یہ پورے میڈیا کے لوگوں کو کہتی تھی کہ تم یہ کرو اور تم یہ کرو؟ دوسری آڈیو میں تو یہ کہا کہ فیکٹس نہ دکھاؤ، تم تو برابر کے فیکٹس دکھا رہے ہو، حالانکہ صحافت کا تو کام ہی یہ ہے برابر کے فیکٹس دکھانا. دوسری آڈیو یہ کہتی ہے آپ سارے فیکٹس دکھا رہے ہیں عمران خان کے.
فیکٹس نہیں دکھاؤ وہ کہتی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں 2 چینل سے میرے سے وعدہ کیا کہ آپ دیکھیں ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب اعداد و شمار ہم رن کرتے ہیں, جب خبروں کی پرپورشنلٹی کا کہ پرپورشنیٹ خبریں کیسے ہیں حکومت کے خلاف اور حق میں, حالانکہ ہم آپ کو پھر بھی وہ نہیں کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو یہ کہہ نہیں سکتے, یہ اخلاقیات کے کسی دائرے میں نہیں آتا, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کا بھلے ٹلٹ نظر آ جائے اس کے باوجود یہ الفاظ کسی کے بارے میں نہیں کہے جا سکتے. تو جب ہم وہ آڈیوز دیکھتے ہیں اور خبروں کا تناسب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مریم بی بی درستی کہہ رہی ہیں, شائبہ آتا ہے. اور پھر جب ہم آپ کی طرف سے سناٹا دیکھتے ہیں تو دل اور ڈوبتا ہے. پھر جب آپ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے, تو مجھے یہ بتا دیجئے ہمارے آپ پھر بھی سر آنکھوں پر ہیں. اگر تو پی ایف یو جے, ڈائریکٹر نیوز کی آرگنائزیشن, پی بی اے, دوسری تمام جو آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں, پریس کلبز, یہ سارے پی ٹی آئی کا احتساب کرنے کے لیے بنے ہیں, تو خدا کی قسم پھر بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ لوگ زیادہ تر مڈل کلاس سے ہیں, لیکن پھر کم از کم یہی بات مان لیں کہ ہم نہیں بول سکتے ان کے خلاف. 24 گھنٹے گزر گئے, ابھی تک ایک آواز نہیں آئی. عدالتوں کے بارے میں ہمارے صحافی دوست عدالت چلے جاتے ہیں, وہاں مقدمہ کر دیتے ہیں, درخواست دے دیتے ہیں کہ جی ایک کنوکٹڈ بندے کو بولنے کی اجازت دیں. اب آپ کو بولنے کی اجازت ہم کہاں سے لیں آپ کے لیے؟ اب آپ کے لیے بھی کسی عدالت میں جائیں کہ جی صحافتی تنظیموں کو بولنے کی اجازت دیں. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو مافیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا قصور صرف ایک ہے. یہ جو دن رات ہماری ترپائی کی جاتی ہے بیٹھ کے, قصور صرف ایک ہے کہ وہ بغیر اینستھیزیا کے سرجری کر رہا ہے. اس گندے سسٹم کی جس نے ہر چیز میں توفن پھیلایا ہوا تھا, ایک ایکو سسٹم بنایا ہوا تھا کرپشن کا, جس میں ہر چیز کے بڑے بڑے پنڈت شامل تھے. تو سوال پوچھتا آپ نے کر کیا لیا؟ ابھی آپ کو بتایا ہے سڑکیں آدھی قیمت پہ بنا رہے ہیں. ابھی آپ کو بتایا کہ شوگر کے اندر ڈبل ٹیکس کلیکٹ کر لیا ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ ٹبیکو کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس لگا کے ٹیکس زیادہ ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ اس سال نون لیگ نے اپنے 5 سالوں میں جو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں اضافہ کیا تھا, ہم انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ اس 1 سال میں ان کے 5 سالوں سے زیادہ اضافہ کریں گے. 1300 ارب روپیہ انشاءاللہ صرف آج اس سال میں ٹیکس میں زیادہ کلیکٹ ہوگا. تو ہمیں نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. پرپس صرف اب یہ ہے کہ اب جو بھرم ہے اس کو رہنے دیجیے. آپ جھوٹے منہ ہی بول دیں, کچھ دل نہیں کرتا, حوصلہ نہیں پڑتا, تو جھوٹے منہ کچھ کہہ دیں. جھوٹے منہ مذمت کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی تنخواہ پہ بھی کٹ لگا ہوگا کوئی نہ کوئی. تو میں تو آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو پوچھ لیں کہ کس حق کے ساتھ یہ وہ سارا کچھ کر رہی تھی. ان کے پاس کیا سرکاری عہدہ تھا کہ وہ یہ کر رہی تھی؟ جی منصور ستی صاحب دنیا سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوتا رہا, کوئی بھی حکومت ہے وہ اسی طرح کرتی رہی. آپ کے دور میں بھی شروع میں ہمیں کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو دونوں حکومت میں جب لوگ مثلا تھوڑا بتا دیجئے کون سی پابندی؟ کسی بھی حوالے سے خبر چلانے کے حوالے سے پابندیاں رہی ہیں, خاص کر کے اگر آپ بات کریں کوئی ایک خبر ذرا بتا دیجئے. میں اس لیے کاؤنٹر سوال کیا کہ آپ نے کوئی خبر, کیونکہ میں آج تاکہ دنیا ٹی وی کے ساتھ ٹیک اپ کر لوں, ہو سکتا ہے انہوں نے خود پابندی لگائی ہو کوئی ایک بتا دیجئے کہ کون سی خبر تھی جو آپ کی روکی گئی. سر میں پنڈی کو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, پنڈی کے حوالے سے کوئی اگر خبر اس حوالے سے اگر انتظامیہ کی یا پولیس کے حوالے سے ہو اس کو روک لیا جاتا تھا. اس سے پہلے کی میں بات مثلا کوئی ایک خبر بتا دیں تاکہ آج چلی جائے, میڈیا پہ رکے نا. میں نہیں, جنرل ایسے نہیں کیا جا سکتا نا کیانی صاحب, اگر خبر کو, کیونکہ میں میڈیا کو نہیں, میرے بھائی ہیں, میں ستی صاحب صرف یہ پوچھ رہا ہوں, میں کیوں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں, کیونکہ آزادی صحافت کے لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی خبر روکی گئی ہوئی ہو, تو آج وہ ٹی وی پہ چلی جائے, میں نشر کرتا ہوں اس خبر کو. آپ بتائیے آپ نے کوئی پولیس کی کرپشن,
کوئی انتظامیہ کی کرپشن کی آپ نے خبر فائل کی, آپ کہہ رہے ہیں راولپنڈی سے, آپ حکم کیجئے, میں ادھر سے اپنے منہ سے اس کو اناؤنس کرتا ہوں ابھی کہ آپ کی خبر ہے. اور اگر یہ روکی گئی تو پھر دنیا ٹی وی نے بہت غلط کیا ہے, اور میں دنیا ٹی وی کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ کی انہوں نے فائل کی ہوئی خبر کو روکا ہے. یہاں پر آپ کے جو بیورو چیف ہیں خاور گمن صاحب, وہ بڑے ایک مایہ ناز صحافی ہیں, میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کریں. آپ ایک اچھے صحافی ہیں, آپ کی خبر کو کیوں روکا گیا تھا, اور آپ کی میری گزارش آپ سے یہ کہ وہ خبر جو روکی گئی تھی وہ آپ لکھ کے مجھے بھیجیں. میں دنیا ٹی وی کو اپنا لیٹر ہیڈ لگا کے دیتا ہوں کہ ستی صاحب کی خبر کل چھاپیں. عادل صاحب کو بھیجوں گا, خاور گمن صاحب کو بھیجوں گا. اب بتائیے. نہیں نہیں, یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ یہ کہیں جنرلی جو بھی ایس ایچ او ہوتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے, اب سارے تو نہیں کرتے نا. جی جی, ہاں یہ بات الگ ہے. اس طرح کی باتیں جو بھی مریم نواز کے سامنے آئی ہیں, یہ آپ کے دور میں بھی اگر اس طرح کی باتیں بعد میں سامنے آئیں ہمیں کنڈیم کرنا پڑے گا. بڑا گھٹیا کام ہوگا وہ. ہاں ہاں بالکل کرنا پڑے گا. اس حوالے سے سر آپ ہمارے ساتھ, آپ نے کہا کہ پی ایف یو جے کو یا دیگر جو تنظیمیں ہیں, ہم لوگوں کو اتنا گھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ ہم کیسے ایک پیج پہ آ کر کسی کو کنڈیم کریں, اور جس طرح کے مسائل اور مسائل ہیں اس ٹائم میڈیا انڈسٹری میں, تو کس طرح ایک جو جینون ورکر صحافی ہے وہ اپنا مقدمہ لڑ سکے. یہ تو آپ نے بہت اچھا اور ایک بڑا ایکڈیمک سوال کیا. اس کے لیے ہم ایک ایکڈیمک نشست کریں گے چائے کے کپ پہ کہ پاکستان کے میڈیا کو کیسے ایوالو کیا جائے, کیسے آزادی رائے پہ بات ہو, کو آپ کی طرف سے سینئر لوگ ہوں, کو پولیٹکس میں سے سینئر لوگ ہوں, کو دوسرے دڑوں. تو جو آپ نے ایک آبزرویشن دی وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں رائٹنگ میں وہ آپ کے ٹی وی کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا. انہیں آپ کو آزادی دینی پڑے گی, وہ نہیں روکی جا سکتی. اور ڈیٹ بھی آپ نے لکھنی کہی ہے 2018 سے پہلے تو نہیں کوئی خبر روکی ہوئی تھی. اگر 2018 کے بعد ہے تو ہمارے ذمہ, اگر 2018 سے پہلے کی آپ کی خبریں روکی گئی ہیں تو وہ تو باجی مریم سے پوچھنا پڑے گا. اور کوئی سوال جی؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ پتا ہو. پاکستان تحریک انصاف نے جو لون لیا ہے وہ 2.3 بلین لیا ہے, نیٹ لون جو ہم نے لیا ہے, اور مسلم لیگ نون نے جو اپنا لون لیا ہے وہ 4.5 بلین ڈالر لیا ہے. یہ کیونکہ آپ کو اور مجھے اکانومی کا پتہ نہیں, کسی نے کہہ دیا, مجھے بھی نہیں پتا اکانومی کا, یہ نہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں, ایسے ہی آپ نے سن لیا, آپ نے سوال داغ دیا, اس میں ریالٹی ہے کہ نہیں ہے وہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. سو یہ میں نے کل ہی ہمارے جو عمر ایوب صاحب ہیں ان سے بات کی, سارے نمبرز نکلوائے, وہ نمبرز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہ جھوٹ چتالی ہوتی ہیں ایسی سٹیٹمنٹیں, فلانے نے زیادہ لے لیا, فلانے نے زیادہ لے لیا, یہ دیکھنے پڑتے ہیں آپ کو نمبرز, ایگزیکٹ فگرز دیکھنے پڑتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ قرضہ لیں گے, آپ لیں گے قرضہ اور آپ چھوڑیں گے میرے کہ اس کا سود میں نے دینا ہے, اور اس سود کو دینے کے لیے اگر آپ کو کہیں سے قرضہ لے تو میں نہیں لے رہا, وہ آپ ہی لے رہے ہیں. تو آپ کو یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے, یہ تھڑے پہ ڈسکس کرنے والا ایشو نہیں ہے. تھڑے پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, پراپر نالج ہو, پراپر بندہ سامنے بیٹھا ہو. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے مریم صفدر صاحبہ کی آڈیو لیک پہ, پہنچ گئے آپ قرضے پہ. بات ہو رہی کہ صحافیوں کو, سینئر صحافیوں کو انہوں نے کتا کہا ہے, اور آپ پہنچ گئے فوراً کہ آپ نے قرضہ زیادہ لیا ہے. اب آپ کو اگر قرضے کی اتنی فکر کہیں 2013 سے 18 میں ہوتی تو آج کتا نہ سننا پڑتا ہمیں سینئر صحافیوں کے لیے. تو ابھی بھی فکر کریں, اگلی دفعہ اگلی گالی آئے گی, مجھے پتا چلا باجی کو اس سے بھی گندی والی گالیاں آتی ہیں, تو اس لیے آپ اگلا فکر کریں. قرضوں کا ہم آپ کو جواب روز رات کو دیتے ہیں اور ابھی بھی دیتے رہیں گے, اور یہ جھوٹ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ان سے کہیں کم پیسہ لیا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے جو قرضے ہیں ان کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بہت سوالن ہے, اور اس کے بہت سارے پیسے دینے پڑے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تو آج ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, دوسرا میں بات کرنا چاہوں گا آج کہ اوورآل سچویشن ہے کیا, اور اس پر ابھی تک کوئی آواز بلند کیوں نہیں ہوئی. 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر کیوں نہیں آ رہی. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جب 2018 میں ہم آئے تو جو پاکستان کے ریزروز تھے وہ 7 بلین کے قریب تھے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب تھا,
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आपके सामने थी, नीचे गिर रही थी, और वही सारे दोस्त जो शाम को आजकल इस इकॉनमी पे बातचीत करते हैं, वो सारे दोस्त यही मौजूद थे। आज क्या सिचुएशन है? आज सिचुएशन है जी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट हैं, 22 अरब पे बैठे हैं। आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लगातार ऊपर जा रही है। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, लेकिन आज बताया जाता है कि इकॉनमी की सिचुएशन बहुत बुरी है। जब इकॉनमी नून लीग के जमाने से डबल बेहतर है कोविड के बावजूद, तो हमें रोज शाम को बताया जाता है कि इकॉनमी बहुत बुरी है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी तक किया क्या है? शुगर सेक्टर जो एक माफिया बन चुका था, कैमरास लगाए। अगला सवाल होगा फायदा क्या हुआ? टैक्स डबल कलेक्ट हो गया, होना नहीं है, हो चुका है। डबल पैसा कलेक्ट हो चुका है। टबैको के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, बड़े सालों से लगाने की कोशिश की जा रही थी, हमने लगाया। मुराद सईद को शाबाश, जिन्होंने आज भी सुबह बताया, पहले भी, कि वही सड़क उतने ही किलोमीटर उससे बेहतर क्वालिटी 8-10 साल के बाद आधी कीमत पे बन रहे हैं, 25% कम रेट पे बन रहे हैं, 30%, 50% कम रेट पे बन रहे हैं। इसका मतलब कोई खा रहा था ये सारा पैसा। तो सब कुछ पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो रहा है।